अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, नावल बे लिबास मोहब्बत बहुत ही बोल्ड नावल आपकी खिदमत में पेश करने जा रही हूँ। तो चलते हैं लास्ट पार्ट की जानिब। रीमा ने उम्रे के लिए इजाज़त ली और उसका हाँ में जवाब पाकर खुश हुई, लेकिन उसने कहा कि आप भी साथ चलें। अबू बकर ने कहा कि आप मुझे साथ महसूस कर लीजिएगा। रीमा ने फ़ोन रखा और एतकाफ़ की तैयारी करने लगी। ईद की नमाज के बाद अबू बकर रीमा के साथ काफ़ी देर मस्जिद में मौजूद रहे। फिर रीमा की वालदा को कॉल की, लेकिन रीमा ने कॉल रिसीव नहीं की। रीमा को बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि वो निकाह में है, लेकिन फिर भी मुबारकबादी नहीं दी। रीमा ने मैसेज किया कि अगर मसरूफ नहीं तो कॉल पर बात हो सकती है। कोई ना जवाब देने पर कॉल की तो नंबर मसरूफ कर दिया और दोबारा कॉल करने पर अबू बकर ने अटेंड की और आहिस्ता आवाज़ में सलाम किया। रीमा, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अबू बकर, वालेकुम अस्सलाम। रीमा, ईद मुबारक। अबू बकर, खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। जी रीमा, अगर थोड़ी बात हो सकती हो तो। अबू बकर टूटी हुई आवाज में बोला। रीमा ने घबराते हुए कहा कि वो उम्रे की इजाजत चाहिए थी, बल्कि मैं चाहती हूँ कि साथ चलें आप। रीमा एक सांस में बोल रही थी कि कहीं कॉल न बंद हो जाए, और वो हो भी गई और मैसेज आया कि क्या आप दानियाल से मोहब्बत करती हैं? रीमा, मेरा दिल सिर्फ अल्लाह की ज़ात के लिए है, अब और किसी की मोहब्बत मेरे दिल में नहीं है। क्या आपने उसे माफ़ कर दिया? रीमा, मेरे दिल में कोई खलिश नहीं, माफ़ किया मैंने। अबू बकर ने कहा, खैर मैं इजाज़त दे दी, आप जा सकती हैं, मैं उम्रे के बाद ले जाऊंगा आपको। मैसेज देकर आह भरी और मोबाइल मम्मा को दे दिया। 2 दिन बाद फ्लाइट थी, जो कि डायरेक्ट लाहौर से जद्दे की थी और फिर आगे मक्का जाना था। उस वक़्त में अबू बकर से कोई रब्ता नहीं किया। शाम को चचा चची मिलने आए। जाने से पहले उसने अबू बकर को कॉल की और नंबर बंद मिला। रीमा एकदम परेशान होगी कि ये अबू बकर का नंबर क्यों बंद जा रहा है और वो इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे हैं। उसे बहुत बुरा लगा। खैर, अल्लाह का नाम लेकर चल पड़ी। एयरपोर्ट पर चेकिंग के बाद ऐलान किया गया तो एहराम बांधने लगे। आहर जहाज ने उड़ान भरी और रीमा विंडो से बाहर का मंजर देख रही थी। हाथ में तस्बीह लिए टेक लगाकर बैठ गई। जद्दे पहुंचकर चेकिंग, फिंगरप्रिंट्स और फिर तस्दीक के बाद गाड़ी में मक्का मुकरमा रवाना होने लगी। गाड़ी में होटल पर उनको रोका और सामान के होटल के कमरे में रखा। उम्रे की अदायगी के लिए रवाना हो गए। जैसे जैसे रीमा के कदम उठ रहे थे, रीमा की आंखें बंद किए बगैर ही दुआ के लिए हाथ उठा लिए और अपने गुनाहों की माफी मांगने लगी। और मेरे मालिक, आज तेरे घर तेरी रजा से ठहरी हूँ, मैं इस काबिल तो नहीं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगती हूँ और अपने वालिदैन और तमाम मुसलमानों की गुनाहों की माफ़ी मांगती हूँ। वो गिड़गिड़ाते हुए दुआ मांगती रही। रीमा तवाफ करती जा रही थी और सोच रही थी कि वो 7 साल उसे कहाँ ले गए हैं। जिसने प्यार से कहा उसने बर्बाद किया, अपनी बहन को खो दिया। दोस्त ने दोस्ती का मतलब का मजाक बनाया। उसके आंसू तकबीरात के साथ करने लगे। तवाफ के बाद सुबह मरवा का चक्कर लगा के नवाफिल पढ़ने के बाद रीमा के वालिद ने रीमा और उसकी वालदा बाल एक पोर तक काटे और वापस होटल आने के बाद फ्रेश होकर दोबारा फजर की नमाज के लिए वो रवाना हो चुके थे। और रीमा दोबारा से नमाज के लिए हरम रवाना हो गए। यह हरम शरीफ में उनकी पहली फर्ज नमाज थी। रीमा एक तरफ जाए नमाज बिछाकर सामने के मनाजिर देखने लगे। सुबह की किरणें फूटने लगी या हर तरफ हवाएं बिखरने लगी। ऐसा लगा जैसे परिंदे भी अल्लाह के घर का तवाफ कर रहे हों। जब वो सामने देख रही थी तो उसे ऐसे लगे कि कोई उसके बाएं जानिब नमाज पढ़ बिछा बैठा हो। उसकी जाए नमाज उसके पिछले हिस्से से टच हो रही थी। रीमा इस बात को इग्नोर किए सामने देख रही थी। कुछ लम्हे बाद रीमा ने आंखें बंद की और दुआ करने लगी। अचानक एक आवाज ने खलल पैदा किया और रीमा ने आंखें खोली। अल्लाह के घर में माफी मिलेगी। रीमा उस आवाज को पहले सुन चुकी थी। उसने जब आंखें खोली तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। रीमा हैरत ज़दा आंखों से देखने लगी। दानियाल की एक मुठ के बराबर दाढ़ी बड़ी हुई थी और उसके चेहरे पर अट्रैक्शन तो वैसे ही
تھی اور اس پر داڑھی نے اس کے چہرے کو اور حسین کر دیا تھا۔ سر پر رومال باندھا ہوا تھا اور عربی کی طرح ایک سفید جباب پہنا ہوا تھا۔ ریما اب تک پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی اور اس کے مائنڈ میں ہزاروں سوال شکوے آنے لگے کہ وہ اچانک یہاں کیسے، وہ بھی اتنے سالوں کے بعد۔ لیکن پھر ایک خیال آیا کہ وہ سب ختم کر چکی تھی۔ وہ بن سوال کیے گرتے آنسوؤں کے ساتھ فوری اٹھی اور جانے لگی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ دانیال سے سوال کرے، گلے کرے، شکوہ کرے، لیکن اگر وہ کسی کی امانت تھی اور وہ اس میں خیانت نہیں چاہتی تھی۔ ریما جانے لگی اور اتنا بولی، میرے دل میں کوئی خلش نہیں، خدارا اور دوبارہ سامنے مت آنا، میں کسی کے نکاح میں ہوں۔ وہ یہ کہہ کر چلنے لگی۔ جانتا ہوں، ایک آواز نے بھی ریما کے بڑھتے قدموں کو روکنے پر مجبور کر دیا۔ وہ بن مڑے ٹھہر گئی۔ دانیال نے ایک پل خاموشی اختیار کی اور بولا، پھر میں ہی ابو بکر ہوں۔ ریما ایک دم حیرت سے موڑی اور دانیال کا منہ دیکھنے لگی جو اس وقت خانہ کعبہ کی طرف نظر جمائے ٹھہرا تھا۔ ابو بکر؟ وہ ایک دم سے آہستہ آواز میں کہا۔ ابو بکر نے ریما کے نورانی چہرے کی طرف دیکھا اور اپنی بچھی جائے نماز پر بیٹھ گیا اور پھر ریما کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خانہ کعبہ کو ایک نظر دیکھا اور ایک آہ بھری، پھر ریما کے حیرت زدہ چہرے کو دیکھ کر کہنے لگا، تم جانتی ہو اس دن تمہاری زندگی برباد کرنے کے بعد میرے ساتھ کیا ہوا تھا؟ پھر اپنی زندگی سنانے لگا۔ ابو بکر سوشل میڈیا پر انجان لڑکیوں کے لیے فیک نام دانیال استعمال کرتا تھا۔ ہسپتال سے گھر آنے کے بعد اسے اندازہ ہو گیا کہ اب اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ جس عضو ہاتھ سے اسے اتنا غرور تھا وہ پاس تو تھا لیکن اس کے نفس میں کوئی طاقت نہ تھی۔ اس کے جسم میں اتنی بھی طاقت نہ تھی کہ وہ اپنے پیشاب کو بھی کچھ پل روک سکے۔ اسے بس ایک احساس ہوتا کچھ آ رہا ہے اور وہ واش روم چلا جاتا، ورنہ کپڑوں میں ہی نکل جاتا۔ وہ جانتا تھا نہ جانے کتنی لڑکیوں کی زندگی خراب کر چکا ہے، خاص کر ریما کی۔ اسے رہ رہ کر ریما کی بد دعا یاد آتی تھی کہ تم سے اب حساب اللہ لے گا۔ اس واقعے کے بعد ابو بکر نے اپنے سارے سوشل اکاؤنٹ ختم کر دیے اور آہستہ آہستہ دوستوں سے بھی دور ہوتا گیا۔ ایکسیڈنٹ میں ویسے ہی اس دونوں موبائل جل گئے تھے اور اس کے بعد اس نے دوبارہ موبائل نہ لیا۔ اپنے بارے میں بس گھر میں الگ رہنے لگا۔ دوست، لڑکیاں سب ختم کر دیے۔ اسے خود نفرت ہونے لگی اور نفرت اور شرمندگی بھی اتنی کہ وہ خود کو آئینے میں نہ دیکھتا اور اگر دیکھتا تو رونے لگ جاتا۔ ابو بکر کے ابو نے ابو بکر کے علاج کے لیے پاک کے ساتھ ساتھ باہر ہر جگہ اس کے ٹیسٹ رپورٹس کروائے اور جس کا علاج کہاں کروایا گیا، کس نے دواؤں کا کہا اور سب کچھ کروایا۔ لاکھوں پیسے پانی کی طرح بہہ دیے، کچھ کیسے نہ بہاتے وہ ان کا اکلوتا بیٹا جو تھا، لیکن علاج لا علاج تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ محلے والے رشتے دار بھی اسے خسرا تک کہنے لگے، مذاق اڑانے لگے۔ ایک دن تو حد ہی ہوگی، کسی ٹرانسجینڈر اس کے گھر آ گئے اور ابو بکر کے والدین سے مطالبہ کرنے لگے کہ اس کو اس کے ساتھ بھیج دیں، لیکن اس کے ابو نے غصے کے ساتھ سب کو گھر سے نکال دیا اور وہ پریشانی میں سوچ کر بھی اپنے بیٹے کو خود سے الگ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ابو بکر اس بات کو برداشت نہ کر سکا اور وہ اندر گیا اور فرنیل کی گولیاں کھا لیں اور کچھ دیر کے بعد ابو بکر کی امی اندر گئی تو ابو بکر کے منہ سے جھاگ نکلی۔ دیکھتی اس کی تڑپ حالت دیکھی تو چلا اٹھی۔ ابو بکر کے ابو نے گاڑی نکالی اور فوراً ہسپتال لے گئے۔ وقت پر ہسپتال پہنچنے کی وجہ سے ابو بکر کی جان بچ گئی۔ جیسے ہی ابو بکر کو ہوش آیا، ابو بکر کی ماما نے ابو بکر کے پاؤں پر ہاتھ رکھ دیے اور اسے چومنے لگی اور روتے ہوئے بولی، بیٹا ہم سے کوئی غلطی ہوئی جو ایسا کر کے ہمیں سزا دے رہا ہے؟ اگر تجھے کچھ ہو جاتا تو ہم زندہ رہتے۔ ابو بکر کے والد نے ابو بکر کو پیار کیا اور بولے، غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں، تکلیفیں انسان کا مقدر ہیں، ان سے مقابلہ کیا جاتا ہے، ایسے بدل نہیں بنتے۔ دنیا والے کچھ بھی
کہیں آج تو ہمارا سہارا ہے اور ہم اپنے سہارے کے بغیر نہیں رہ سکتے، بیٹا ہمارے بارے میں ہی کچھ سوچ لیتے۔ ابو بکر کو احساس ہوا کہ اس نے یہ غلط کیا، وہ صرف اپنے لیے کیوں سوچتا ہے۔ پھر اس نے ارادہ کیا کہ آئندہ کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائے گا بلکہ وہ اپنی زندگی کو اللہ کے راستے پر ڈھال دے گا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اب اس نے 5 گانا نماز پڑھنا شروع کر دی اور خود کو مصروف رکھنے کے لیے حفظ کرنا شروع کر دیا۔ ابو بکر سارا دن مسجد میں وقت گزارتا، نہ کسی سے ملتا نہ بات کرتا۔ اس کا اب ایک ٹارگٹ تھا، حافظ قرآن بننا۔ ابو بکر کی آواز ویسے ہی ماشاءاللہ پیاری تھی تو اس کے استاد اسے قرات کے ساتھ قرآن پڑھاتے۔ جیسے جیسے وہ قرآن کو حفظ کرنے لگا اس کا شوق اور بڑھنے لگا اور وہ 2 سال میں اس نے قرآن کو حفظ کر لیا۔ حافظ قرآن پڑھنے کے بعد ابو بکر کے استاد نے اسے عالم بننے کا مشورہ دیا، کیونکہ اس کی عمر میں بہت کم لوگ اتنی جلدی حفظ کرتے ہیں اور وہ خود اب ابو بکر کا مقصد سیدھا راہ پر چلنا تھا۔ اس کے لیے علم کا ادراک ہونا ضروری ہے۔ ویسے بھی اس کے پاس کچھ کرنے کو نہ تھا، وہ جلد ہی عالم بننے کی کلاس لینے لگا، خود کو فارغ ٹائم قرآن پاک کے ترجمے کا مطالعہ کرنے لگا۔ وہ ان 2 سے 3 سالوں میں ریما کو نہ بھول سکا۔ اکثر خواب میں بھی اور خیال میں بھی ریما کی بات یاد آتی تو ایک بار ریما کو کال کر کے معافی مانگنا چاہی، لیکن اس کے پاس ریما کا نمبر نہ تھا۔ وہ صرف اللہ سے دعا کرتا کہ ایک پہر اسے اس قابل بنا دے کہ وہ ریما سے معافی مانگ سکے۔ وقت گزرتا گیا اور وہ عالم بنتا گیا اور اس کی زندگی کے 4 سال بیت گئے اور اس کی عمر 33 سال ہو گئی تھی اور اب وہ عالم بننے کے مراحل میں تھا۔ ساتھ ساتھ وہ مسجدوں میں بیان اور خطبے بھی دینے لگا۔ اس کے علاوہ وہ اپنے ابو کے بزنس کو بھی وقت دینے لگا۔ یہ مکمل طور پر بدل گیا تھا اور اس کا انداز گفتگو بالکل نرم با اخلاق تھا۔ ابو بکر ہر کسی کی مدد کرنے میں پہل کرتا، اسے اب دنیا سے کوئی غرض نہ تھی اور معمول کی طرح پیدل مسجد بیان کر کے واپس آ رہا تھا کہ اگلا اچانک خشک ہونے لگا اور شدید پیاس لگنے لگی اور اسے پتہ لگا تھا کہ اگلے موڑ میں کچھ فاصلے پہ ایک دکان ہے۔ وہ آگے بڑھنے لگا کہ اچانک پیچھے سے کسی نے صدا لگا دی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو ایک فقیر تھا، کالا لباس، سبز آنکھیں، سفید چھوٹی سی داڑھی تھی، کافی لباس گندا تھا، ہاتھ میں ایک پیالہ تھا جس میں صاف شفاف پانی تھا۔ ابو بکر فقیر کی صدا سن کر مڑا اور اس کے قریب گیا اور جیب میں ہاتھ ڈال کر کچھ نکالنے لگا۔ فقیر نے دیکھا اور ہنسا اور بولا، نہ پتر نہ، میں لینے نہیں، میں تجھے دینے آیا ہوں، لے گا؟ یہ کہہ کر اس نے پیالہ کی طرف آنکھوں کا اشارہ کیا اور پھر ہنستے ہوئے بولا، بہت پیاس لگی ہے نا تجھے، لے لے یہ پانی پی لے۔ یہ کہہ کر اس نے پیالہ بڑھا دیا۔ ابو بکر نے جیسے پیالہ پکڑا اور پانی پینے کا ارادہ کرنے ہی لگا تھا کہ فقیر نے منہ بھر کر اس کے اندر تھوک دیا اور ابو بکر کی طرف دیکھا اور سنجیدہ ہو کر بولا، اب پی اپنے گناہوں کو۔ ابو بکر اس کی گول آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ فقیر کی بات سن کر وہ ایک دم سے ہڑبڑا گیا اور پھر بالکل پیاس نہ تھی۔ اس کی زندگی میں ہزاروں فقراء آئے لیکن سب نے کچھ مانگا تھا، کوئی دینے نہ آیا تھا۔ ابو بکر کی آنکھیں نم ہونے لگی، وہ سمجھ گیا کہ وہ اس تھوک کو دیکھ کر اپنے غلیظ کاموں اور پیاس کو یاد کرنے لگا اور آسمان کی طرف دیکھنے لگا اور گرتے آنسوؤں کے ساتھ دل میں کہنے لگا، اے اللہ بس تو مجھ سے راضی ہو جا، اور بیٹھ کر پانی کا پیالہ پینے لگا۔ ابو بکر نے پانی پیالہ خالی دیکھ کر دیا اور زاروں کی طرح رونے لگا۔ اسے ایسے لگا جیسے آج اس نے اپنے گند کو چاٹا ہو اور اپنا من صاف کیا ہو۔ فقیر نے ایک نظر آسمان کی طرف دیکھا اور کہکا لگاتے ہوئے بولا، واہ رے مالک، ادھر وہ کامیاب ہوا اور ادھر یہ کامیاب۔ پھر ابو بکر کے پاس بیٹھا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولا، پتر میں کو مارنا پڑتا ہے۔ ابو بکر روتے ہوئے فقیر کے گلے لگ گیا اور بولا، بابا میں بہت برا ہوں، میری میل ختم نہیں ہوتی۔ اور فقیر نے ایک آہ بھری اور پھر بولا، پتر امتحان تے ابھی اور بھی باقی ہے۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا اور پھر بولا، اچھا کیا چاہتے ہو؟
ابو بکر نے چہرے کو صاف کیا اور ایک لمبا سانس لیا، پھر ایک مسکرا کر بولا، بابا رب کو منانا ہے۔ فقیر نے فوراً جواب دیا، تو اس کے بندے کو منا۔ پھر کہا، تیرا راستہ تیرے پاس ہے، بس پہچاننا تجھے باقی ہے۔ یہ کہہ کر فقیر اٹھا اور ساتھ ابو بکر کا بھی اٹھایا اور اس کا ہاتھ پکڑے اس کے چہرے پر پھونک مار دی اور بولا، پتر جا، تیرا روگ دور کر دیا، جا جا، اب جا، چلا جا۔ بابا دوسری طرف چل دیا اور ابو بکر دوسری طرف۔ کچھ قدم آگے جا کر ابو بکر نے پیچھے دیکھا، وہاں کوئی نہ تھا۔ ابو بکر وہ حیران ہوا اور پیچھے کی طرف آیا، بھاگا، ادھر ادھر دیکھا، لیکن دور دور تک وہاں کوئی نہ تھا۔ گھر پہنچتے ہی ابو بکر کو تیز بخار کے ساتھ ناف والی جگہ پر تیز شدید درد ہونے لگا۔ درد اتنا شدید تھا کہ وہ بے ہوش ہونے لگا۔ ابو بکر کے ابو اسے فوراً ڈاکٹر کے پاس لے گئے اور ڈاکٹر نے ٹیسٹ کر کے یورولوجسٹ سے کنسرن کیا۔ ڈاکٹر نے ارجنٹ آپریٹ کیا اور پرمیشن مانگی، جس کی اجازت اس کے ابو نے دے دی۔ جب آپریٹ ہو گیا تو ڈاکٹر سب حیران تھے، جو کہ پہلے ایکسیڈنٹ میں وینز ختم ہو چکی تھی ان میں دوبارہ سرکولیشن سٹارٹ ہو چکی تھی۔ یہ ایک کرشمہ تھا۔ انہوں نے ابو بکر کے والدین کو مبارکباد دی۔ ابو بکر جانتا تھا کہ یہ سب اس کے اللہ کی طرف سے ہیں۔ اس نے پھر ایک موقع دیا ہے۔ وہ بستر پر لیٹے ہوئے آنکھیں بند کیے اللہ کے سامنے سر بسجود ہو گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس قابل اب بھی نہ تھا۔ ٹھیک ہونے کے بعد اس نے ریما کو تلاش کرنے کا ارادہ کر لیا اور اس نے سوچ لیا کہ وہ ریما سے معافی مانگے گا اور بتائے گا کہ وہ اب بدل گیا ہے، اور یہ سب صرف اسی کی وجہ سے۔ ابھی اپنا عالم کا کورس 2 ماہ میں مکمل کیا اور لاہور کی طرف چل دیا۔ آج پھر وہ اپنی گاڑی پر تھا، لیکن وہ اب ارادہ خود غلطی کی سدھارنا تھا۔ وہاں پہنچ کر وہ اس جگہ پہنچا جہاں آخری بار ریما کو اس کے گھر جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اتنے سالوں کے بعد یہ جگہ کافی بدل گئی تھی۔ اسے اب کنفرم یاد نہ تھا۔ ابو بکر نے 1-2 دکانوں سے اس کے ابو کا پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ لوگ یہاں سے چلے گئے ہیں، اور کہاں گئے یہ نہیں پتا۔ ابو بکر نے ایک مسجد میں نماز ادا کی اور دعا کے بعد سوچنے لگا کہ اچانک اسے فیکٹری کا نام یاد آیا جس میں اس کے ابو جاب کرتے تھے، لیکن وہ جانتا تھا کہ فیکٹری میں اسے ایسے داخل نہیں ہو سکتا اور نہ ہی ایسے ریما کے ابو کو بولا سکتا ہے۔ پھر کچھ دیر سوچتا رہا اور پھر گاڑی فیکٹری کی طرف دوڑا دی۔ وہاں باہر ٹھہرے گارڈ سے کسی جاب کا پوچھا۔ وہ ایک کاغذ پر امام مسجد یا خدمت کی درخواست لکھ کر اندر بیٹھے سپروائزر کو دے دی اور واپس گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد سپروائزر نے کال کی کہ پیش امام مسجد کی دیکھ بھال کی جاب ہو جانے کی مبارکباد دی۔ تنہا کا ابو بکر نے نہ پوچھا نہ اسے ضرورت تھی، لیکن اسے خوشی فیکٹری میں جانے کی تھی۔ بس اس کے دل میں اتنی دعا تھی کہ ریما کے ابو مل سکیں۔ وہ اگلے ہی دن فیکٹری کی مسجد پہنچ گیا اور پچھلے امام جانے کے بعد تقریباً 1 ماہ سے اسے صفائی نہ کی گئی تھی۔ جماعتی بس آتے ہی ہوں گے، ان میں سے کوئی بھی جماعت ادا کرا دیتا۔ ابو بکر نے آ کر مسجد میں ایک رونق لگا دی۔ وہ عشاء کے بعد مختصر بیان کرنے لگا اور فارغ وقت میں فیکٹری کے ملازمین سے ملتا اور ان کو نماز کی تلقین کرتا۔ جہاں مسجد میں 2-4 لوگ آتے، وہاں اب تعداد بڑھتی گئی اور مسجد میں گہما گہمی اور تیز سے بڑھنے لگی۔ ریما کے ابو ویسے تو اکثر مسجد میں کے قریب رہتے اور ہر روز نماز پڑھتے تھے اور ابو بکر سے مصافحہ بھی کرتے، لیکن کبھی گفتگو نہ ہوئی۔ ایک بار ابو بکر مسجد میں بیٹھا قرات کے ساتھ تلاوت کر رہا تھا۔ ریما کے ابو کا گزر ہوا۔ ابو بکر نے قرات سے انہیں مسجد کی طرف رجوع کر دیا۔ وہ وہاں جا کر بیٹھ گئے۔ رکوع کے بعد ابو بکر نے ایک مسکراہٹ سے سلام کیا اور گفتگو شروع کی۔ ریما کے ابو نے ابو بکر سے بات کرتے اچھا لگا اور باتوں ہی باتوں میں دل کا حال دینے لگے، لیکن باتیں سننے کے بعد ابو بکر کو اندازہ ہونے لگا کہ یہ ریما کے ابو ہیں اور ریما کی بات کر رہے ہیں لیکن ابو بکر نے ریما کی شادی کا نہ پوچھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ دونوں ہاتھوں سے ریما کے ابو کے پاؤں پکڑ کر زاروں کی طرح رونے لگا۔ ریما کے ابو دیکھ کر حیران ہو گئے۔ ابو بکر کہنے لگا کہ وہ بد نصیب،
میں سے ہوں جس کی وجہ سے اس کی زندگی خراب ہوئی۔ اور پھر ابو بکر نے ساری داستان سنائی۔ ریما کے ابو دانیال نام سن چکے تھے۔ جب ابو بکر نے بتایا کہ وہ دانیال بن کر اس کی زندگی میں آیا تھا تو ان کو یقین ہوا کہ یہ داستان سننے کے بعد وہ خاموش ہو گئے، کیونکہ وہ سمجھ گئے کہ اسے سبق مل چکا ہے اور اب وہ نیک رستے پر ہے۔ اور اب جب ابو بکر نے سنا کہ ریما کی شادی ابھی تک نہیں ہوئی تو اسے فقیر کی بات یاد آئی کہ اس کے لیے کرشمہ تھا، اور شکر ادا کرنے لگا اور شادی کی درخواست کی، لیکن ریما کی مرضی جان کر۔ حد کے بعد ابو بکر نے ارادہ کر لیا کہ اب وہ نکاح کے بعد ہی اس کے سامنے جائے گا، لیکن جب ریما نے موبائل پر دانیال کے بارے میں بات کی تب وہ سمجھ گیا کہ اس کے دل میں کوئی خواہش نہیں۔ اب وہ سرپرائز دینا چاہتا تھا جس میں ریما کے ماما بابا دونوں جانتے تھے اور ارادہ کیا کہ عمرے کے بعد وہیں سے ریما کے ساتھ زندگی کا سفر شروع کرے گا۔ ابو بکر نے سب کے عمرے اور ہوٹل روم کا بندوبست کیا تھا، اور اس کا اپنا کمرہ بھی اسی ہوٹل میں بک تھا جہاں ان کا بک کیا تھا۔ وہ خود بھی ایک دن پہلے آیا تھا۔ ریما کو اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کے چہرے کو ایسا بدلا ہوا دیکھ کر مطمئن تھی۔ اب اس کے دل میں سکون سا تھا اور وہ اپنے رب کے حضور جیسے ہی آج اسے اپنی منزل ملی ہو، وہ ابو بکر کی آنکھوں میں اپنے ہاتھ صاف کرنے لگی۔ جیسے ہی ریما کے ہاتھ ابو بکر کے چہرے سے لگے، دونوں ایک حقیقی محبت کا احساس ہوا۔ ابو بکر نے ریما کے دونوں ہاتھوں کو تھاما اور روتی آواز میں کہا کہ میں خود کو کبھی معاف نہ کر پاتا اگر تم مجھے نہ ملتی۔ ریما کو ایک اطمینان سا تھا، وہ اللہ کا شکر ادا کرنے لگی۔ ابو بکر نے ریما کا ہاتھ تھاما اور طواف کرنے کے لیے نیچے لے آیا، اور دونوں طواف کرنے لگے، اور پھر دونوں نے شکرانے کے نفل ادا کیے اور اس جگہ چل دیے جہاں ریما کے والدین تھے۔ عشاء کی نماز کے بعد ابو بکر نے ریما کے ساتھ جانے کی اجازت چاہی، اور جیسے ہی اس کے ماما بابا نے انکار نہ کیا، ابو بکر نے اپنا کمرہ نفیس سا ڈیکوریٹ کر رکھا تھا۔ ریما کے پاس دلہن کا ڈریس تو نہ تھا، لیکن اس کے چہرے پر جو سکون تھا اس کی خوبصورتی کو نکھار رہا تھا۔ ریما ابو بکر کے ساتھ روم میں آ رہی تھی اور اپنی منزل پر بہت خوش تھی کہ اللہ نے اسی انسان کو بدل کر اس کے نصیب بنایا جس کی وہ تمنا بھی نہ کر سکتی تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ بے شک وہ بہترین دینے والا ہے۔ وہ الحمدللہ کہتے ہوئے قدم اٹھا رہی تھی اور ابو بکر کے ساتھ اپنی ازدواجی زندگی کی شروعات کے لیے تیار تھی۔ لسنرز اپنے کمنٹس اور لائک کا اظہار ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ۔